हम अपने तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम कहते हैं और हम आपको बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। आज कलीसियाई कैलेंडर का साल अव्वल का 28वां इतवार है और इस आम इतवार की खास बात आपको हम ये बताएंगे कि ये रद्द किए जाने वाले और नाफरमानी की पिछली 3 तमसीलों के बाद आखिरी तमसील है, जिसमें अब हम यीशु का लहजा ज़रा आप उस पे भी गौर कीजिएगा कि वो क्या है। मगर पेशते इससे कि हम इस पे आगे बातचीत करें, तो हम पहले अपनी बाइबल्स ले आएँ और ये हवाले आप ज़रा उनको देख लें। मैं बताता हूँ आपको। पहली तिलावत है यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 25वां बाब 6ठी आयत से 10वीं आयत तक। यशायाह का सहीफ़ा 25वां बाब 6ठी से 10वीं आयत और ज़बूर 23 है। वैसे तो कैथलिक्स आम तौर पे 22 लिखते हैं, लेकिन चूँकि आम बाइबल्स में ज़बूर 23 है, इसलिए हम इसे 23 ही कहेंगे और ये आप इससे बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि कौन सा ज़बूर है। और दूसरी तिलावत है पौलुस रसूल का ख़त फिलिप्पियों के नाम, उसका 4था बाब 12वीं आयत से लेके 14वीं आयत तक और फिर 19वीं आयत से लेके 20वीं आयत तक। और अंजील जलील है मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक, उसका 22वां बाब पहली आयत से लेके 10वीं आयत तक। तो हम अब अंजील सुनेंगे। इसमें यूं लिखा है कि फिर यीशु खिताब करके तमसीलों में उनसे बात करने लगा और कहा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानंद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने गुलामों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी पे बुलाएं, लेकिन उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और गुलामों को यह कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली है, मेरे मोटे मोटे बैल और जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो कुछ खातिर में न लाए और चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके गुलामों को पकड़कर उनसे बुरा सलूक किया और मार डाला। इस पर बादशाह गजबनाक हुआ और अपनी फौजें भेजकर उन खूनियों को हलाक किया और उनका शहर फूंक दिया। तब उसने अपने गुलामों से कहा कि शादी की तैयारी तो हो गई है, लेकिन वो जो बुलाए गए थे लायक न थे। बस तुम चौकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुलाओ। और उन गुलामों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले सबको जमा किया और ईवान शादी मेहमानों से भर गया। जब बादशाह मेहमानों को देखने अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी पाया जो शादी की पोशाक पहने न था, और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ कैसे आया? मगर वो खामोश रहा। तब बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर के अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का बजना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन बरगजीदा थोड़े। अंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो। देखें, यीशु की तमसीलों को समझने के लिए ये हमें देखना है वो सारी बैकग्राउंड, वो जो सारा पस मंज़र है कि जब यीशु यरूशलेम में दाखिल होता है तो वहाँ इतना कोहराम मचता है और जो उमरा, फक्की, फरीसी और सब सरदार काहन एक तो गुस्से में वो भर जाते हैं, और दूसरा वो ये कहते हैं कि ये जो गरीब गुरबा और ये जो सारे बेचारे जो लाचार से लोग हैं, ये उसके पीछे
بڑے اس کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، اس کو بڑی عزت دے رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے یسوع اس وقت کمزوروں کا ہمدرد تھا، اور ان ریاکاروں اور اختیار اور طاقت کو ناجائز استعمال کرنے والے عمرا کے وہ خلاف باتیں کرتا تھا، باتیں نہیں کرتا تھا، ان کو بار بار ان کی بڑی بری حالت کرتا تھا۔ اور وہ یسوع کی تمثیلوں سے خاص طور پہ بڑے زچ ہوتے تھے۔ اب دیکھیں، ہم نے پہلے 3 تمثیلیں سنی۔ پہلی تمثیل تھی جس میں مزدوری کی برابری کی تقسیم تھی، اس میں جن کو جو دیر سے آئے تھے انہوں نے بڑا برا مانا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان مزدوروں کو اپنے ان مزدوروں کا ساتھ دینا چاہیے تھا جن بیچاروں کو مزدوری نہیں ملی تھی اور تھوڑے وقت کے لیے آئے تھے، اور ان کو مالک کو بڑا اس کو سراہنا چاہیے تھا، اس کو بڑا اس کا احترام کرنا چاہیے تھا کہ اس نے ان غریبوں کو بھی اتنا ہی دیا جتنا ان کو دیا، لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ہیں وہ بڑا گلہ کرتے ہیں کہ کیوں ہمارے ساتھ ایسے ہوا۔ پھر دوسری تمثیل ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، 2 بیٹے، ایک کہتا ہاں میں جاتا ہوں اور نہیں جاتا، اور ایک کہتا میں نہیں جاتا۔ یعنی وہ بھی نافرمانی ہے ایک، جو کہ یسوع کہتا ہے کہ یہ جو یہودی جن کے پاس میں آیا ہوں، جن کے لیے میں آیا ہوں، وہ مانتے نہیں ہیں، صحیفے جانتے ہیں، سب کچھ انہوں نے پڑھا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ وقت ہے المسیح کا، اور یہی اسی زمانے میں اور اسی جگہ پہ اس کو آنا ہے، لیکن وہ ماننے سے منکر تھے۔ یہ ان کی سخت دلی تھی۔ پھر تیسری تمثیل ہم نے دیکھی جو کہ بڑی واضح ہے، کہ وہ جب مالک اپنے نوکروں کو بھی بھیجتا ہے، ان کو بھی وہ مار دیتے ہیں، اور پھر اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے تو ان کو بھی وہ مار دیتے ہیں، سمجھ کے کہ یہ اب ہماری ملکیت ہو جائے گی۔ تو وہ جو نوکر وہ سارے ہیں دراصل خدا کے وہ تمام انبیاء کرام ہیں جو زمین پر آئے، اور خدا کا کلام لے کے آئے۔ اور خدا کا کلام وہ کیا تھا؟ وہ 2 چیزیں، ایک تو وہ کہتے تھے خدا کی تابع فرمانی کرو، اس کے تابع رہو، اور دوسرا وہ کہتے تھے کہ انصاف کرو، غریبوں کے ساتھ نا انصافی نہ کرو۔ یہ 2 بڑی باتیں تھیں، کہ خدا کے تابع رہنا، اس سے محبت کرنا، اس کی محبت کا احترام کرنا، اور غریبوں، کمزوروں، لاچاروں کے ساتھ انصاف کرنا۔ لیکن وہ یہ نہیں کرتے تھے، اور جب کوئی بتانے آتا تھا جیسے انبیاء کرام آئے تو ان کو وہ قتل کر دیتے تھے۔ اب یہ جو چوتھی تمثیل ہے یہ بھی اسی طرح کی ہے، اور اس میں بھی جو رد کیے جانے کی جو قدر ہے وہ موجود ہے، اور وہ رد کیے جانے کی کہ بادشاہ اب خود ایک بڑی دعوت کا اہتمام کرتا ہے، اور وہ ان کو بلاتا ہے، سب کو۔ وہ بادشاہ کے بیٹے، اپنے بیٹے کی وہ جب شادی کرتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ اتنے کٹھور ہیں، اتنے سخت دل ہیں کہ وہ مانتے نہیں ہیں، اور وہ شادی پہ بھی نہیں آتے، اور مختلف بہانے کر کے وہ نہ آنے کا اپنا عذر پیش کرتے ہیں۔ اور بعض نے تو جو پیغام لے کے آئے تھے بادشاہ کا، ان کو بھی مار دیا۔ یہ بھی وہی ہے کہ وہ جو نبی جو خدا کا کلام لے کے آئے، خدا کا پیغام لے کے آئے، ان کو انہوں نے مار ڈالا۔ پھر خدا نے، یہ تمثیل ہے، یہ کہانی ہے، پھر خدا کو غصہ آیا اور اس نے ان کو تہس نہس کیا۔ اب یہ تو ہم بعد میں اس کا فیصلہ کریں گے کہ کیا خدا نے یہ تہس نہس جائز کیا یا ناجائز کیا، ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ خدا خدا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ لیکن یہ ایک تمثیل ہے، ایک کہانی ہے۔ ابھی ہم نے صرف کہانی سنی ہے، اس میں سچ صرف یہی تھا کہ نبی آئے، انہوں نے رد کیا، نبی آئے اور ان کو قتل کیا گیا، اور یہ خدا کی طرف سے تھا سب کچھ، لیکن سب نے ان کو رد کیا۔ یہ سچ ہے جس کے۔ اب جو چوتھی تمثیل ہے جس کا میں اب ذکر کر رہا ہوں، کہ جب بادشاہ نے بھیجا، کہ اب اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ ایک تو اس میں ہم پڑھتے ہیں کوئی وقت نہیں دیا تھا کہ اتنے بجے شادی کا وقت ہے۔ عام طور پہ تو ہمارے ہاں وقت ہوتا ہے، لوگ پھر بھی کئی کئی گھنٹے دیر سے آتے ہیں، اور شادی ہمیشہ دیر سے شروع ہوتی ہیں، لیکن وہ لوگ انہوں نے سرے سے آنے سے انکار کر دیا۔ اور اب جب ان کو بلایا گیا، کن کو؟ کہ وہ جو لوگ تھے، جو عام لوگ تھے، جو غریب تھے، کیونکہ بادشاہ کو غصہ آیا، ضیافت تیار تھی، اس نے کہا جاؤ اور جو بھی تمہیں ملے سڑک پہ اس کو لے آؤ۔
اس کے نوکر گئے اور سب کو لے آئے. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، یہاں ایک اور ٹوسٹ عجیب سا ہے جو کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. بعض جو یہ ہیں دین الہی کہہ رہا ہوں، جو الہیات کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ جو ہے یہ اس میں بعد میں شامل کیا گیا، لیکن نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کا حصہ ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک شخص وہاں پہ وہ بھی ضیافت میں ہے، لیکن اس نے ضیافت کے کپڑے نہیں پہنے ہوئے. تو اس کو جا کے کہتا ہے کہ میاں تجھے پتا نہیں کہ تو شادی پہ آیا اور تو نے یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ اور اس کو سزا کے طور پہ کہتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھو اور اس کو اس اندھیری کوٹڑی میں ڈال دو جہاں دانتوں کا بچنا، اور جہاں کیا ہے دانتوں کا بچنا ہوگا اور رونا ہوگا، وہاں اس کو ڈال دو. اب خدا نے یہ کیوں کیا ایسے؟ اب دیکھیں بات یوں ہے کہ یہ جو سزا کا اس میں پہلو ہے نا، میں ذاتی طور پہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا کبھی سزا نہیں دیتا. خدا سزا دے ہی نہیں سکتا. خدا کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. دیکھیں خدا قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے پاس اتنی قدرت ہے کہ وہ اشارہ کہ وہ سوچے بھی تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ کسی کو دکھ نہیں دے سکتا. یہ اس کی قدرت سے باہر ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں سزا ملی ہے، خدا ایسے کیوں سزا؟ وہ تو اگر سزا ہی دینی تھی اس نے ہمیں، تو یسوع کو ہمارے لیے مرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ ہمیں سزا دے کے ٹھیک کر سکتا تھا. لیکن ایسے نہیں ہے. یہ جو سزا ہے اس کی بہت سی توضیحات ہیں، میں اس کی بہت سی وضاحتیں کر سکتا ہوں، اور اس میں سراسر ہم خود اس کے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں، اور ہوتے ہی ہم ذمہ دار ہیں. اور یا ہمارے حالات، اگر ہم نہیں تو کوئی دوسرا انسان اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. اگر دوسرا نہیں تو شاید اہل اختیار جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. یہ جو ہماری بدبختیاں ہوتی ہیں، اس میں بہت سارے ہمارے اپنے فیصلے اور ہمارے ارد گرد کا جو ماحول اور ہماری وہ تمام جو محرومیاں ہیں وہ سبب بنتی ہیں. تو اس میں خدا کا قطعی کوئی قصور نہیں ہوتا. اب یہاں پہ اس کو وہ سزا دیتا ہے. اب اسے سزا وہ کیوں دیتا ہے؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. اب اس پہ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. مجھے تو ایک جو بڑی سی موٹی سی بات سمجھ آتی ہے. دیکھیں ہر جگہ کے چاہے کچھ بھی ہو، آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ لوگ شادی پہ نہیں جاتے کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، یا کسی تہوار میں جہاں سب لوگ جا رہے ہیں وہاں وہ جانے سے انکار کر دیتے ہیں یا کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس، خواتین تو خاص طور پہ کپڑے نہیں ہیں، تو وہ تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے کسی ایسے اس میں جانا. تو یہاں کپڑوں کا جو ذکر ہے وہ اصل میں کپڑوں کی کوئی بات نہیں ہے. یہ جب ہم جاتے ہیں کہیں تو ہم کچھ رویے ہمارے ہونے چاہیے. یہ رویے بہت ضروری ہیں، کیونکہ دیکھیں بادشاہ نے پتہ نہیں دیکھا یا نہیں دیکھا، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنے رویے سے وہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ضیافت پہ آیا ہے. پتہ نہیں وہ کس چیز کا اظہار کر رہا تھا یا کیا کر رہا تھا جو بادشاہ کو ناپسند آئی کہ یہ صحیح رویہ نہیں ہے. اس لیے جب ہم خدا کے حضور جاتے ہیں، یا ہم کہیں ایسی جگہ جس جگہ بھی جاتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ ہمیشہ ہر جگہ کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، اور آپ جب وہاں جاتے ہیں تو آپ اس ماحول کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں اور اس کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں. اور یہاں پہ یہ جو اس شخص کے لباس کے حوالے سے جو بات ہے، اس نے یقیناً کوئی بہت ہی ایسی بات کی جسے اتنی بڑی سزا دی کہ اس کو باندھ کے اس اندھیری کوٹری میں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا بچنا ہے. یہ یقیناً کوئی بہت ہم اس سے ایک دم یہاں سے اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ بات اپنی جگہ. اب یہ جو بات یسوع نے کہی ہے، اصل میں وہ کن کو کہی؟ اس نے تو بات یہ کہی ان لوگوں کے لیے، وہ جو سارے سردار، کاہن، فقی، فریسی، جو بڑے کان لگا کے اس کی باتیں سنتے تھے، دھیان سے سنتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ ہمیں کہہ رہا ہے. اور ان کے چہروں کی رنگت، ان کے چہروں کے ایکسپریشنز جو تھے وہ سب بدل جاتے تھے جب یسوع ایسی باتیں کرتا تھا. لیکن جو غریب تھے نا وہاں جو سنتے تھے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی تھی.
کہ وہ دیکھتے تھے کہ یہی ایک شخص ہے جو ان سب کچھ سیدھا کرتا ہے. لیکن یہ یسوع جانتا تھا کہ اس کے اب چند دن رہ گئے ہیں، کیونکہ اب جہاں وہ پہنچ گئے ہیں، اب وہ جو فقی فریسی تھے وہ مزید برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور اب وہ فل پلاننگ میں تھے، پورے وہ منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ اب یسوع کو کیسے ہم قتل کریں، اور اس کے ساری وہ تیاری کر رہے تھے. دیکھیں، یسوع ایک شخص جو جسے ہم خدا کہتے ہیں، ہمارا نجات دہندہ، اس نے اپنی محبت کے لیے اپنی جان دی کہ ہم سب کی جان بچے. آج عجیب اتفاق ہے کہ پچھلے دنوں پوپ فرانسس صاحب کا ایک مراسلہ، ایک انسکلکل، وہ شائع ہوا ہے، اور وہ انہوں نے سینٹ فرانسس اسیسی کے شہر سے کیا ہے، کیونکہ ان کا اپنا نام بھی ان کا اپنا نام سینٹ فرانسس کے نام پہ ہے، فرانسس. اور وہ سینٹ فرانسس کو اپنا مربی بھی مانتے اور ان کو بہت اس کا خاص احترام کرتے ہیں. وہاں سے انہوں نے وہ شائع کیا، اور اس کی خاص بات یہ ہے، شاید آپ نے، اس کا نام ہے فروتیلی توتی. فروتیلی توتی یعنی سب بھائی بھائی، سبھی بھائی بھائی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہنوں کو بیچ میں سے خارج کریے. یہ جو بھائی کا لفظ ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے، اس میں انسان، عورتیں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سبھی ہیں، ان کے لیے یہ فروتیلی توتی. اور یہ وہ ان کا مراسلہ ہے جس کی خاص بات یہ ہے کہ جس نے کہتے ہیں کہ کیتھولک تاریخ کا ایک عجیب سا ایک ٹرن اس میں دے دیا ہے، اور ایک ایسی چیز اس میں کہی ہے کہ جو کہ بڑے بڑے مومنین بھی اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تھے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو کیتھولک چرچ جو ہے، اس کی جو مسیحی تعلیم ہے، اس تعلیم میں سے سزائے موت کے بارے میں جو کچھ بھی ہے اس کو خارج کر دینا چاہیے. کہ مسیحی کیتھولکس جو ہیں، ان کے لیے سزائے موت ناقابل قبول ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ کیتھولک مسیحی تعلیم کی کتاب میں سزائے موت ناقابل قبول اس میں قرار دیا جائے، اور سختی سے تاکید کی کہ تمام مومنین اس کے خاتمے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کریں. اب دیکھیں، سردار کاہنوں، فقیوں، فریسوں، عمرا نے غریبوں کی بدحالی اور دکھوں کی ذمہ داری کیا قبول کرنا تھی؟ وہ تو اس شخص کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے. پوپ صاحب نے ایک بڑی اچھی بات اس میں لکھی، کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ جو خدا کے منکر ہیں، وہ بھی اس چیز کو بہانہ بناتے ہیں کہ جو دنیا میں غربت ہے، جو بدحالی ہے، جو بیماری، مفلسی ہے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہ خدا کی مرضی ہے. یعنی وہ اتنے چلاک ہیں، خدا کو تو وہ مانتے نہیں ہیں، لیکن جو بدحالی ہے وہ کہتے ہیں یہ خدا کی مرضی، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. دیکھیں، یہ بالکل وہی لوگ ہیں جو پہلے یسوع کے زمانے میں تھے، آج بھی یہی لوگ موجود ہیں. اور ابھی تک جو یسوع کا مشن ہے، اس بات سے میں اندازہ لگانا چاہیے کہ وہ ابھی مکمل نہیں. مکمل کیا ہو، میں تو سمجھتا ہوں ابھی شروع بھی نہیں ہوا، لیکن ابھی ضرورت ہے کہ ہم سب کھڑے ہو جائیں. یہ تو پہلی بات ہوئی کہ سزائے موت کو ختم کیا جائے. یہ تو کیتھولک چرچ نے پہلی دفعہ بانگ دہل کہا کہ یہ سزائے موت کو ختم ہونا چاہیے. لیکن یہ جو بات ہے کہ یہ جو باقی کے لوگ، باقی کے ہمارے مشنری ادارے جو ہیں، یا ہماری ڈینومینیشنز ہیں، ہم سب کو، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں، آپ اپنی شناخت قائم رکھیں، اس میں کوئی یہ نہیں کہ آپ اپنی شناخت چھوڑ دیں، لیکن ہمیں متحد ہو کے ایک چیز لینی چاہیے، ایک مدعا لینا چاہیے، اور اس کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، اور سب کو مل کے کھڑے ہونا چاہیے. اور وہ سب ہم بائبل میں سے لے سکتے ہیں، انجیل میں سے لے سکتے ہیں، یسوع کی کہی ہوئی باتوں سے لے سکتے ہیں، اور ان کے مطابق ہمیں سب کو مل کے ایک ایسی نئی انجیل، یہ تو نہیں کہ ہم اس کے برابر کچھ، انجیل سے میری مراد ہے کہ کوئی ایسی ضروری ہم ایک تحریر تیار کریں، اور اس تحریر کو پورا کرنے کے لیے ایک تحریک کہ ہم سارے مسیحی جو ہیں، خواہ کسی بھی ڈینومینیشن سے ہوں،
किसी भी मिशन से हो, कि हम मिल के उस मिशन को पूरा करें। देखें, यीशु की जो मौत है, उसकी सलीब पे मरना, ये वरना रायगा जाएगा। ये हम ज़ाती तौर पे अपनी-अपनी निजात की बात करेंगे, लेकिन दुनिया में यीशु के वजूद की वो बात नहीं होगी जिसके लिए वो आया था। उसकी बादशाही कायम करने के लिए हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा, और हम मानते हैं उसकी बादशाह, हम कोई उससे इनकार नहीं करते। तो फिर करने में क्यों हम एक-दूसरे से मुख्तलिफ हैं? और इसके लिए हमें तैयार करना चाहिए अपने आप को, और देखना चाहिए कि हम कहाँ तक इकट्ठे हो सकते हैं। मेरी तो ये दुआ है, और मैं चाहता हूँ कि हम इकट्ठे हों। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में। आमीन।